करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पनामा फैसला आने को है, तकरीबन 16 घंटे बाकी हैं। तमाम निगाहें उस तरफ मरकूज हैं, लेकिन बाज़ मसाइल ऐसे हैं जो कि शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पनामा का फैसला हो, लेकिन वो एक बड़े तनाज़े का बाइस बन सकते हैं। और इस वक्त वो मामला है सिंध और वफाक के दरमियान। सिंध का ये फैसला कि रेंजर्स के इख्तियारात वो सिंध में महदूद करेगी और उसके पुलिसिंग के इख्तियारात, उस अंदाज की पुलिसिंग के इख्तियारात जो रेंजर्स के पास हमेशा से रहे, वो उनको अब नहीं देगी। और इस हवाले से उसका ये फैसला और उसका पस मंज़र, जिस पस मंज़र में डॉक्टर आसिम केस, कई इंपॉर्टेंट केस और हालिया दिनों में जनाब आसिफ अली ज़रदारी के 3 करीबी साथियों का गायब हो जाना, लगता है कि वो हावी हो गया है सिंध हुकूमत के इस फैसले पर कि रेंजर्स को अब वैसे इख्तियारात नहीं मिलेंगे जो कि उसे हमेशा से रहे। इस मामले में लगता यह है कि वफाक और सिंध के दरमियान एक भरपूर खामोश जंग जो है वो अब ओपन जंग बनती जा रही है। आज इस हवाले से अहम फैसला है जो सामने आया है वफाक का, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान की जानिब से एक प्रेस रिलीज की सूरत में सामने आया, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत सिंध जो इस वक्त कर रही है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से, कहा यह गया है मजमूई तौर पे कि ये काबिल कबूल अमल नहीं है। और वफाक अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रही है। ऐसा लगता है कि सिंध को वफाक की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से आखिरी वार्निंग दी गई है कि वो इस मामले पर फैसला करे, और अगर उसने फैसला नहीं किया तो वफाक के पास आईनी और कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके तहत वो रेंजर्स को एक कुल्ली इख्तियारात सिंध में दे सकती है। कमोबेश वही इख्तियारात जो उसके पास मौजूद थे। ये वफाक का बराह रास्त एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा, जो कि ऐसा लगता है कि वफाक उसकी तैयारी कर रही है और यकीनी तौर पे इसका रद्द-ए-अमल होगा। हुकूमत सिंध की जानिब से भी इसका रद्द-ए-अमल होगा, जहां पर पहले ही हुकूमत सिंध और रेंजर्स के दरमियान इस तनाज़े के हवाले से हुकूमत सिंध ने रेंजर्स से ये कहा कि वो अहम मकामात की 22 अहम मकामात की जहां पर वो सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, उस ड्यूटीज को बरकरार रखे। रेंजर्स ने आज जवाबी खत में कहा है कि वो इन 22 मकामात पर, जिसमें कि सिंध असेंबली, चीफ मिनिस्टर हाउस, हुकूमत सिंध के अहम तरीन मकामात शामिल हैं, उनकी चौकसी या निगरानी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास मतलूबा तादाद में अहलकार नहीं है। वो 22 में से सिर्फ 4 मकामात की निगरानी कर सकती है, जो कि एक जवाब है, जवाबुल जवाब, जो कि रेंजर्स की जानिब से हुकूमत सिंध को दिया गया है, जो कि अब तैयारी कर रही है। आइंदा चंद रोज में सूबाई काबीना का इजलास बुलाए और रेंजर्स के इख्तियारात को बाकायदा महदूद करने की एक फैसला भी कर लिया जाए। इससे पहले सिंध असेंबली के जरिए करारदाद पहले ही मंजूर की जा चुकी है, जिसमें रेंजर्स के इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद थी जो सामने आई थी, मगर पिछले गुज़िश्ता जो 3 महीने और उससे पहले के जो 3 महीने पहले वाले थे, उस पर यह देखा गया है कि रेंजर्स चाहती है कि वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करे। महदूद इख्तियारात उससे काबिल कबूल नहीं है, इसलिए गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान हुकूमत सिंध की जानिब से या पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से जो सिंध असेंबली से करारदाद पेश की गई थी, उसकी ऐसा लगता है कि रेंजर्स को वो काबिल कबूल नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत सिंध के नए वज़ीर क़ानून जनाब ज़ियाउल हसन लज्जार। बहुत बहुत शुक्रिया रंजान साहब, आप फरमाइएगा। लगता यह है कि हुकूमत सिंध को रेंजर्स चाहिए भी और वो चाहती भी है कि उसके अहम मकामात, उसकी अहम शख्सियतों की हिफाजत रेंजर्स करे, लेकिन इस हवाले से जो अब तक वो खिदमात सर अंजाम देती रही है, उसके लिए जो इख्तियार चाहिए वो इख्तियार आप देने को तैयार नहीं हैं। रेंजर्स चाहिए मगर सिर्फ चौकसी के लिए, मजबूत भरपूर परफॉर्मेंस के लिए जितने इख्तियार चाहिए वो अब हुकूमत सिंध नहीं देगी उसे। बाकायदा उसका कल हमारा होम डिपार्टमेंट से भी लेटर निकला है कि वो स्नैप चेकिंग भी कर सकते हैं, टिकटिंग वो करेंगे और उसके अलावा अहम तनसीबात को संभालेंगे। मसाजिद हैं, सिंध असेंबली जैसे, गवर्नर हाउस है,
یا ایمبیسیز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو وہ ہیلپ کریں گے گورنمنٹ آف سندھ کو. گورنمنٹ آف سندھ مینس پولیس ڈپارٹمنٹ جو سندھ کا ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو وہ جب کسی بھی ٹائم پر ان کی ہیلپ کے لیے وہ تیار ہوں گے. یہ ہے آرٹیکل 147 کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم بیرکس میں جا رہے ہیں, ہم ٹکٹس خالی کر رہے ہیں, کافی جگہوں یہ پتہ چلا ہے ہمیں. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اختیارات 20 جولائی 2017 تک ابھی بھی رینجرز کے پاس ہیں اور وہ اختیارات وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن لنجر صاحب اس میں بالکل صاف یہ لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ رینجرز ماتحت ہو جائے پولیس ڈپارٹمنٹ کی, اور جو ایسا جیسا پولیس کہتی جائے رینجرز وہ کرتی جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر رینجرز تو کہتی ہے جو آپ چوکسی کی ڈیوٹی اور جو سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ رینجرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے اہلکار نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسے کوئی غلط فہمی ہے تو وہ چیف منسٹر صاحب ضرور اس پر ان کے ساتھ سیٹنگ کر لیں گے, ڈی جی رینجر کے ساتھ یا کور کمانڈر صاحب کے ساتھ. تو یہ اس میں جو تھوڑا بہت یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی ابھی جو 1-2 دن پہلے پریس ریلیزز نکالی ہیں اس میں بھی انہوں نے رپورٹ کال کی ہے کہ پچھلے 2 ماہ کی جو رپورٹ ہے اس میں رینجرز نے کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا کیا اچیومنٹس ہیں ان کی, وہ رپورٹ کال کی ہے. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے سندھ رینجر سے بھی رپورٹ کال کریں گے اور کیبنٹ میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ بہتری آئے سندھ کی جو بھی لا اینڈ آرڈر اور جو سچویشن ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اور بہتری آئے. لنجر صاحب آپ پہلے تو یہ کہتے ہیں رینجرز اپنی پرفارمنس ہمیں بتائے جس کے لیے آپ نے کہا کہ صوبائی کابینہ میں آپ اس کو رکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیس کے ماتحت کام کرے. یہ بتائیے جو بالکل ایک غیر معمولی صورتحال ہوئی ہے کتنا اس کا تعلق ہے حالیہ دنوں میں جو گمشدگیاں ہوئی جناب آصف علی زرداری کے 3 قریبی ساتھیوں کی, اور اس حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے, اور ابھی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کی کہ یہ تمام معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. اس پورے ماحول کا جو اب آپ رینجرز کے حوالے سے پوزیشن لے رہے ہیں اس کا کیا یہی بیک گراؤنڈ ہے, ان 3 لوگوں کی گمشدگیاں اور یہ کچھ لو اور کچھ دو سے کیا مطلب ہے؟ وہ دیکھیں آصف صاحب نے کسی اور تناظر میں یہ بات کی ہوگی, یہ قطعی اس تناظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ہم ان کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو. دیکھیں رینجرز گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور یہ جو ہے ہم گورنمنٹ ہیں, ہم نے انٹیریئر منسٹری کو لکھ دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے, کہ ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں کیونکہ ایک کال کوئی انٹرسیپٹ ہوئی ہے افغانستان سے تو ہماری وہ ڈومین میں نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے انٹیریئر منسٹری کو. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر سندھ گورنمنٹ ہم سے مدد مانگے گی تو ہم دیں گے. حالانکہ انٹیریئر منسٹری کو بالکل اس میں حرکت میں فوراً آ جانا چاہیے, ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے, ایک لیٹر بھیج دیا ہے ہم نے انٹیریئر منسٹری کو کہ ہمیں اس میں مدد کریں. ہمارے سندھ کے یہ 2 جو ہیں لوگ مسنگ ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جناب ضیاء الحسن لنجار. حکومت سندھ کے نئے وزیر قانون واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہونے والا نہیں ہے. اب ایک پوزیشن لے لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, جناب آصف علی زرداری نے, رینجرز کے سندھ میں اختیارات کے حوالے سے. اور جیسے یہ پاناما کا معاملہ حل ہوگا لگتا یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہو کے سامنے آئے گا. دیکھتے یہ ہیں کہ وفاق اس سلسلے میں جو ڈائریکٹ ایکشن کی بات کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ ایکشن لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, اور پھر سندھ کے عوام خاص طور پہ کراچی کے عوام کیا دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال میں کہ رینجرز اگر کراچی کی سڑکوں سے غائب ہوتی ہے اور وہ اگر لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹیز نہیں کرتی جیسے پہلے کر رہی تھی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ پاناما کے معاملے کے بعد سامنے آئے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ جس کی ہم بات کریں گے وقفے کے بعد, وہ ہے جس نے پاکستانیوں کے ضمیر کو پچھلے چند دنوں میں جھنجھوڑ دیا, مشال خان کا بربریت بھرا قتل. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس کی پوری گرفت لے لی ہے.
اس نے کہا ہے کہ ہر ہفتے تحقیقات کی رپورٹ بھی پیش کی جائے اور وہ انشور کرے گی کہ اس پہ کسی قسم کا اثر نہ ہو، اور یہ بھی کہ اس سازش کے پیچھے کون لوگ تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بھی جاننا چاہتی ہے، جو آج سامنے آیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملتان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشال خان قتل کیس میں، اور جس انداز اور جس ظلم سے مشال خان کو جس بیک گراؤنڈ میں قتل کیا گیا تھا، اس نے پورے قوم کی، پورے ہمارے پاکستانی قوم کی اس ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس کا بھرپور از خود نوٹس لے چکی ہے۔ یہ بڑے اطمینان کی بات ہے، اور آج اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی ڈائریکٹ ایکشن لیے ہیں۔ پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کیس کی بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک نے جو جوڈیشل کمیشن اس حوالے سے بنایا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس جوڈیشل کمیشن کو فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دیا۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار، جو کہ اس 3 رکنی بینچ کی خود قیادت کر رہے ہیں، جس نے اس کا از خود نوٹس لیا، انہوں نے کئی امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں۔ جناب ثاقب نثار کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتی، لیکن ہم اس کی تفتیش کی پوری نگرانی کریں گے، گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی اونرشپ اپنے پاس رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ موب، اور وہ خاص طور پر وہ طالب علم جنہوں نے کہ مشال خان کو ظلم اور جرم اور بربریت کا نشانہ بنایا، ان کے پیچھے کون لوگ تھے اور وہ کیا سوچ تھی، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کہا۔ انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی جو کہ اس وقت بنی ہوئی ہے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم، اس میں آئی ایس آئی کے نمائندوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست کہا کہ آئی ایس آئی کو اس تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی اس کی تحقیقات بہت زبردست طریقے سے تیزی سے ہو رہی ہے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہر ہفتے جے آئی ٹی اس کی تحقیقات کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کرے، تاکہ اسے معلوم رہے کہ یہ تحقیقات کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی کہ خیبر پختونخوا میں پولیس کے سربراہ جناب صلاح الدین مسعود نے کہا کہ 80% اس کیس کی تحقیقات ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پہچانا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 7 ایسے طالب علم جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے دراصل مشال خان کو قتل کیا یا اس سرگرمی میں حصہ لیا، قتل کے اس واقعے میں وہ براہ راست شریک ہوئے، انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، میجسٹریٹ کے سامنے بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور ملزمان گرفتار کیے گئے جو اس ویڈیو سے سامنے آئے ہیں جو کہ کل سامنے آئی تھی، جس میں کہ طالب علموں کو اس واقعے کے بعد ایک طرح سے جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ آج انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا جناب صلاح الدین مسعود کا کہنا تھا تفتیش درست سمت میں اور کافی حد تک نتائج کے ساتھ کامیاب طریقے سے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تمام ملزمان کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس اہم کارروائی کے موقع پہ ہمارے کورسپونڈنٹ عمران وسیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی عمران بتائیے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان آج ایسا لگتا ہے کہ پوری اونرشپ لے رہی ہے اس معاملے کی، اس کی انویسٹیگیشن کی بھی اور اس سے منسلکہ تمام امور کی۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے مشال خان قتل کیس کی جو تحقیقات کے معاملے کی اونرشپ لے لی ہے، اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس بھی لیا تھا اور کھلی عدالت میں اس کیس کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اس کیس کی پہلی سماعت تھی، آئی جی خیبر پختونخوا عدالت میں پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بھی عدالت میں موجود تھے، جبکہ ہوم سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی عدالت میں موجود تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ واقعے کی 2 FIR کا جو ہے وہ اندراج کیا گیا ہے، 28 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا، جن میں سے 24 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب خیبر پختونخوا حکومت کے پاس پولیس سے تفتیش کرانے کا آپشن موجود ہے اور
واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا بھی آپشن موجود ہے، تو ان آپشن کے ہوتے ہوئے صوبائی حکومت کو اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت نے ان تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو اس سے پولیس کی جو تفتیش ہے وہ متاثر ہوگی، اور پولیس اہلکار تفتیش کرنے کی بجائے سارا دن کمیشن کے روبرو جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے اس واقعے کی جو تحقیقات ہیں انہیں سائیڈ لائن جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کی بھرپور نگرانی کرے گی۔ جبکہ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس میں ISI کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے، فوج کا نمائندہ شامل نہیں ہے، یہ کوئی عمومی نوعیت کا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑا حساس واقعہ ہے اور پاکستان کی تاریخ کا جو ہے بڑا ہی افسوسناک دکھ اور درد والا واقعہ ہے، اور اس واقعے کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو قوم ہے عمران وسیم ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ بہت ہی نازک لمحات ہیں حکومت کے لیے آئندہ 16 گھنٹے، اور ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ پنجاب میں غضب کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کو اس کا اعتراف بھی کرنا پڑا۔ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ حساس موقع ہے اور نازک لمحات ہیں حکومت کے لیے۔ کل پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ حکومت کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے انتہائی کلیدی لمحات ہیں، اور انہی لمحات کے دوران اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ایک مس ٹائمنگ ہوئی ہے، اور پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ خاص طور پہ پنجاب میں صورتحال ان دنوں میں کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ جو متعلقہ ادارہ ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ملک میں گرمی کی بڑھ جانے کی وجہ سے کل طلب 17,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پیداوار تقریباً 10,000 میگا واٹ ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کے شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک اور دیہاتوں میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ ان دنوں میں ہو رہا ہے جب حکومت کو پبلک سپورٹ بے انتہا چاہیے، مگر ہوا یہ ہے کہ اس کے رد عمل میں کئی مقامات پر انہی دنوں میں آج اور کل لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ اور کہاں موقع جانے دیتی پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف فوراً میدان میں اتری ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک چلائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ آزاد جموں و کشمیر سے احتجاجی تحریک چلائے گی لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے تو احتجاجی تحریک شروع ہی کر دی ہے۔ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور اس کا آغاز کل لاہور سے کیا گیا، جب لاہور کی کنال روڈ پر تحریک انصاف نے ایک شدید احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر لوڈ شیڈنگ کا اس طرح سے جن بوتل سے باہر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کل کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور بھرپور طریقے سے اس پورے معاملے کو جانچا، اور ان لوگوں کو سخت وارننگ جاری کی جو کہ اس بات پر پابند تھے کہ ان گرمیوں کے حوالے سے وہ تیاری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس حوالے سے سخت احکامات بھی جاری کیے۔ کل کابینہ کی اس توانائی کمیٹی میں آج وہ گئے بھکی پاور پلانٹ کا افتتاح کرنے کے لیے۔ 1100 میگا واٹ بجلی کا پاور پلانٹ ہے، اور یہاں پر بھی اس لوڈ شیڈنگ کے جن کی گفتگو ہوتی رہی جو کہ اس وقت بوتل سے باہر نظر آتا ہے۔ اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے وزیر اعظم سے اسی اہم موقع پر یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس حوالے سے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، پیپکو کے لوگ، وزارت پانی و بجلی کے لوگ، ان کے خلاف براہ راست کارروائی کی جائے۔ آج یہ مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کی جانب سے سامنے آیا۔ لوڈ شیڈنگ بدقسمتی سے بڑھ گئی، یقیناً دریاؤں میں پانی کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل یہ قدرتی ایک امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم قدرتی جو امور ہیں اس سے ہٹ کر جو انسانی جو معاملات ہیں، جو مین میڈ جو معاملات ہیں، چاہے وہ پیپکو ہے، چاہے وہ ٹرانسمیشن ہے یا کوئی اور ہے،
میری جناب اپنے بھائی خواجہ صاحب سے بھی گزارش ہے اور آپ سے اپیل ہے جناب وزیر اعظم کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ اس تمام تر کاوشوں کے باوجود اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھتی ہے تو ان کو کڑی ترین سزا ملنی چاہیے اور پوری قوم کے سامنے دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے ویژن کو فالو نہیں کیا۔ گویا آپ نے دیکھ لیا کہ اب حکومت کی جانب سے اس بات کی تردید نہیں کی جا رہی کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا حکومت کا رویہ تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، اور آج جب اس کی شکایت اور اس کا اعتراف وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کی طرف سے آیا تو وزیر اعظم کو اعلانیہ کہنا پڑا کہ اب وہ کارروائی کریں گے اور سخت کارروائی کریں گے اس حوالے سے۔ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ میں پچھلے دنوں سے کچھ اپنا اضافہ جو ہوا ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے کہ دریاؤں میں اور جھیلوں میں پانی کی کمی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو وجہ اس میں سامنے آئے گی تو میں بالکل شہباز شریف صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں، قوم کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف اعلانیہ اس عوامی جلسے میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے جو حکومتی تردید ہے آج وہ نظر نہیں آ رہی۔ یقینی طور پہ یہ ایک نازک لمحات میں ایک ایسی تکلیف دہ صورتحال ہے جس کی حکومت ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ کڑی کارروائی کرنے کی اور سخت کارروائی کرنے کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے صورتحال کو قابو میں نہیں رکھا۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد پاناما فیصلہ کیا آئے گا۔ واضح تو نہیں ہے کہ کیا آئے گا، لیکن شاید اتنا غیر واضح بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ماہرین کہتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس حوالے سے دوسری کئی اہم معلومات ہیں جو میں آپ کو اس ساتھ شیئر کرنی ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد جس پہ آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، ہم واپس آتے ہیں۔ کل آئے گا پاناما کیس کا فیصلہ۔ صرف یہ خبر آنا کہ پاناما کیس کا فیصلہ کل 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ اناؤنس کرے گی، اس نے ہی سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ پورے پاکستان میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے صرف اس اعلان کی ہی کہ کل پاناما کیس کا فیصلہ آئے گا۔ جب فیصلہ آئے گا تو یقینی طور پہ 2 بجے ایک بڑا بھوچال آئے گا، دو اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بھوچال ہوگا حکومت کے لیے مختلف حوالوں سے، یا وہ بھوچال ہوگا حزب اختلاف کے لیے مختلف حوالوں سے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں جانب بھوچال کے کچھ اثرات نمایاں ہوں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ کل کے بعد سے یہ معاملہ سیٹل ہوگا، ون وے اور دی ادر، اونٹ ایک کروٹ بیٹھ جائے گا۔ ملک کے لیے اس سے بڑھ کے اطمینان کا باعث کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس حوالے سے ملک میں جو کنفیوژن ہے، جو سسپینس ہے، جو تمام اہم ترین فیصلے مختلف حوالوں سے رکے ہوئے ہیں، وہ معاملہ ٹھن جائے گا اور ہر لحاظ سے پاکستان انشاءاللہ آگے کی جانب بڑھے گا۔ کل یہ فیصلہ آئے گا، لیکن اس فیصلے کے ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے آج سارا دن سیاسی جماعتیں اپنا صلاح مشورہ کرتی رہی۔ 2 کلیدی جماعتیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں۔ ایک جانب ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت، دوسری جانب ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس معاملے کی سب سے بڑی کمپلیننٹ ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں ایسا لگتا یہ ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد تمام نگاہیں مرکوز ہو جائیں گی سن 2018 کے الیکشن کی جانب، اور پھر تمام سیاسی قوت اور تمام سیاسی جو گفتگو ہوگی وہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ہوگی، یعنی کہ پاکستان دوسری بار ایک بار پھر جمہوری انداز میں انتقال اقتدار کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے کل کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوگی۔ آج جناب وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اسی حوالے سے بات کی جب بھکی پاور پلانٹ کا وہ افتتاح کرنے کے لیے موجود تھے، اور وہ ایک کامنٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کامنٹ کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ 20 سال تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ترقیاتی پروگرام اور اس ملک کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ 40 سال تک یاد رکھی جائے گی۔ ابھی چند دن پہلے عدالت عظمیٰ کے ایک انتہائی قابل احترام جج نے کہا، اور وہ لائق احترام ہے کہ جناب پاناما کا جو فیصلہ آئے گا وہ لوگ اس کو 20 سال یاد رکھیں گے۔ ہمیں اس سٹیٹمنٹ کا بہت احترام ہے، بالکل ٹھیک کہا ہوگا، لیکن خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے وزیر اعظم کہ یہ جو
جو منصوبے آپ کی لیڈرشپ میں لگ رہے ہیں، تو میں یہ یہاں پر جسارت کروں گا اور پوری قوم کو اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، آپ کو قوم زیادہ نہیں تو 40 سال آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ کل 2 بجے ایک منظر ہوگا، جیسے ہی فیصلہ آئے گا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہر صورت میں 3 بجے وہ ایک جلسہ کرے گی، اسلام آباد میں ہی جلسہ کرے گی، اور اس صورت میں پہلے بھی بتا دیا ہے تحریک انصاف نے کہ اگر فیصلہ اس کی مرضی کا آیا تو وہ یوم تشکر منائے گی، ورنہ یوم احتجاج منائے گی، مگر پی ٹی آئی کل 3 بجے اسلام آباد میں اس فیصلے کے فوراً بعد اپنے عوامی رد عمل کا اظہار کرے گی، بھرپور انداز سے رد عمل کا اظہار کرے گی، لیکن ایک بار پھر پی ٹی آئی یاد دلانا چاہتی ہے کہ وہ فیصلے کا احترام کرے گی۔ یہی بات آج اس کا وعدہ ایک بار پھر کیا ہے جناب شاہ محمود قریشی نے۔ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا معلوم نہیں، لیکن عوام کی عدالت میں میری نظر میں فیصلہ آ چکا ہے، اور عوام کی عدالت جو ہے وہ ہمارے مقدمے کو نہ صرف جائز سمجھتی ہے، اس کو وزنی سمجھتی ہے، اور میری رائے میں جو پبلک اوپینین ہے آج پاکستان میں، وہ حکمرانوں کے خلاف ایک آواز پیدا ہو چکی ہے۔ عدلیہ کا احترام ہم پر لازم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 جج صاحبان ہیں یا تھے، وہ بہت ہی اعلیٰ ظرف کے، اور ان کا ایک اپنا ان کا جو کیریکٹر ہے وہ ابو بورڈ ہے، ہمیں ان پر اعتماد تھا اور ہے، کبھی ہم نے شک نہیں کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان نے پوری توجہ سے ہمیں سنا، جو فیصلہ وہ دیں گے وہ ہمارے لیے محترم ہوگا۔ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیاری کر رہی ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ کیا لائن آف ایکشن لے گی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا اور پارٹی کے رہنماؤں سے صلاح مشورہ بھی کیا۔ دوسری جانب اس پورے ماحول کو گرما دیا ہے لاہور میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لاہور کی اہم شاہراہوں پر بینرز اچانک آویزہ ہوئے ہیں، نمایاں بینرز ہیں اور بڑا امپورٹنٹ اس میں میسیج ہے، اور اس بینرز میں کہا گیا ہے قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، اور یہ قائد ہیں جناب نواز شریف، اور حاضر حاضر لہو پیش کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان۔ یہ بینر جو نمایاں طور پہ شائع ہوئے، اس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے علاوہ جناب خواجہ سعد رفیق اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی تصاویر بھی نمایاں ہیں۔ پورا ماحول گرمایا جا رہا ہے دونوں جانب سے، ایکسپیکٹیشن میں کل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے، حکومت کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، کہ وہ اس فیصلے کی پابندی کریں گی، اس کی حمایت کریں گی، اس کی عزت پہ اضافہ کریں گی اور اسے ہر صورت میں مانیں گی۔ اس لیے پاکستانی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا کوئی بڑا ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور اس کو واقعی اسپورٹس پر اسپرٹ کی طرح سے اسپرٹ سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے اراکین بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہیں ہر فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ ہمیں عدالت عظمیٰ پر مکمل اعتماد ہے، وہ اس ملک کے آئین کے تحت سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہمیں عدالت عظمیٰ کا جو بھی کمیشن قائم کرے یا جو بھی وہ راستہ اختیار کرے، ہمیں اس کا جو ہے بہت احترام ہوگا۔ عدالت کے فیصلے ماننے ہی پڑتے ہیں، عدالتی فیصلوں پر تحفظات بھی ہوتے ہیں، اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عدالتی فیصلوں کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ جو بھی سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہوگا اس کو قبول کرے گی، اور جتنے وزیر اعظم کے فالوورز ہیں اور پی ایم ایل این کے ووٹرز ہیں، وہ وزیر اعظم کی قیادت میں جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو قبول کرے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی ہمارا سر جھکا ہے، اور وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے۔ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ وہ ہمارے لیے یقیناً بہت قابل احترام ہے، ہم اس کو پابند بھی ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کے، اور یہ بات ہم نے اس کیس کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے کی تھی کہ پاکستان کی اس سب سے بڑی عدالت میں جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں من و من قبول ہوگا۔ فیصلے کو پاکستان مسلم لیگ نون تسلیم کرے گی، اس فیصلے کو وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب پوری قوم کو کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को इन वादों की ताबीर कल करनी होगी। कौम इसका मुंतज़िर है और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने किए हुए वादों पर अमल करना होगा जो कि गूंज रहे हैं पूरी कौम के जहन में, और कल इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने वादे पर अमल करती है या नहीं। ये बेंच को हमने कबूल किया, जो भी बेंच फैसला करेगा उसका फैसला हम कबूल करेंगे। जो भी फैसला होगा इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। बेंच पे पूरा हमें कॉन्फिडेंस है और जो भी फैसला होगा मैं वो तस्लीम करूंगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जिधर भी जाएगा, सारी कौम भी साथ देख रही है ये, और ज़ाहिर है हम भी साथ जाएंगे और हमें इत्मीनान है जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। फैसला जो जुडिशल कमीशन ने किया था, मैं समझता हूँ फैसला ठीक नहीं था, हमने कबूल किया। आज भी जो भी फैसला होगा कल आएगा इंशाल्लाह कबूल करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो भी उनका फैसला होगा वो हमें कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जाते ही ना। इन वादों की रोशनी में पूरी कौम एक्सपेक्ट करती है कि जिस अंदाज से इस फैसले को कबूल करने का वादा किया गया, बिल्कुल उसी अंदाज से इस फैसले को कबूल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पूरे मामले में अपना एक रिवायती किरदार रहा है। अदालती मामलात को वो शक से देखती है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू से इस पूरे मामले को उसी शक के लेंस से देख रही है और इसलिए उसके रहनुमा बारहा ये कहते रहे हैं कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आ ही नहीं सकता। कभी मियां साहब के खिलाफ फैसला आया नहीं है। बीबी साहिबा ने एक दफ़ा कहा था कि ये इस पे क्या चमक है कि इसके खिलाफ फैसला आता नहीं है और हमारे फेवर में जहाँ तक कभी जाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पे नोटिस लिया है, लेकिन we have legitimate reasons to be suspicious that somehow or the other holy cows always manage to slip through the cracks. माजी के रवायतों को अगर देखें तो इस किस्म के जो केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए और होते हैं और ब्राह्मणों के लिए और होते हैं। कोई रिजल्ट ऐसा आएगा जिससे महसूस होगा कि हाँ भी है नाम भी है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नरमी दिखाई है, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। हम तवक्को करते हैं कि अब इस केस में इंसाफ, बेलाग इंसाफ होगा। नवाज शरीफ साहब को तारीख में कभी सजाएं नहीं मिलती, उनके केसेस नहीं सुने जाते इस तरह। वो तो अदालतों पे हमले कर देते हैं तो अदालतें हंस के टाल देती हैं। उनको तो सजाएं अगर कभी देनी पड़ जाए तो टाइम कंडोन करके, लंबा चौड़ा टाइम कंडोन करके भी उनकी सजाएं रिवर्स कर दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी का हमेशा से रवैया है, एक वजह है जिसकी वजह से वो अदालतों को, पाकिस्तान की अदालतों के मामलात को शक की निगाह से देखते हैं। मगर इस मामले में एक बात मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मद्द मुकाबिल नहीं थी मुस्लिम लीग नून के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि वो इस पूरे अमल से अलहदा रही है। इसलिए उम्मीद यह है कि कल वो भी इस फैसले को उसी स्पिरिट से कबूल करेगी जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी। मगर फैसला आएगा क्या, इसके बारे में चहमगोइयाँ तो बहुत हो रही हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के चोटी के लॉयर्स से, तमाम कानूनदानों से पूछ लिया कि उनके अंदाजे के मुताबिक क्या फैसला आ सकता है और फैसले क्या क्या आ सकते हैं। मगर एक बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के चोटी के वकला की आरा को अगर मान लिया जाए तो शायद फैसला हुकूमत के खिलाफ कल नहीं आएगा। ये हम नहीं कहते, ये वकला कहते हैं, जो आपको दिखाएंगे छोटे से वक्त के बाद। इसमें किसी को शक नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कल क्या फैसला आएगा और इसके लिए कल दोपहर के 2 बजे तक का पूरी कौम को इंतज़ार करना होगा। लेकिन जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो तजर्बे से या अपने अंदाज़ों से, जो माहिरीन होते हैं वो अपने अंदाजे लगाते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। इस मामले में भी पनामा केस के हवाले से भी जो माहिरीन अपना अंदाज़ा लगाते हैं उनमें सबसे कलीदी अहमियत उन माहिरीन आइन और कानून की है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इन अदालतों में और इन अदालती मामलात को जांचते हुए गुजारी है, और वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आइन और कानून के माहिरीन हैं जो कि इस मामले को देखते रहे हैं।
ہماری اس پروگرام کے ذریعے مسلسل پاکستان کے تمام امپورٹنٹ کلیدی ماہرین آئین و قانون سے بات ہوتی رہی، اسی پہلو کو ہم جانچتے رہے۔ سب سے اہم بات جو اس حوالے سے سامنے آتی رہی وہ ایک اہم معاملہ تھا، وہ جس پر جو ماہر آئین قانون ہیں، جو ٹاپ لائرز ہیں، جن کو کنفیوژن ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس پورے معاملے میں اسکوپ کتنا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹاپ لائرز ہیں کنٹری کے، ان کو اس بارے میں کچھ کنفیوژن تھا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بعض جو کلیدی ماہرین ہیں ان کے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کا جو پہلا فیصلہ تھا سابق چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کے زمانے میں کہ یہ مینٹینیبل ہی کیس نہیں ہے، وہ بہت اہم ہے، اور اس کے بعد جو سماعت سابق چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں جس بینچ نے کی اور جس نے آخر میں یہ آپشن دیا کہ ایک چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دے، جسے ایک مسترد کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سوچی سمجھی رائے تھی جس کو مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ آئین ماہرین و قانون جن سے ہماری بات ہوتی رہی ہے، فرینکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پورے کیس میں براہ راست وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب نواز شریف کو ذکر پہنچے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے امکانات کم ہیں۔ اس کے لیے خاص طور پہ وہ جو بات بتاتے ہیں وہ یہ کہ پاناما کیس میں، پاناما پیپرز میں براہ راست جناب نواز شریف کا نام نہیں آیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کو اس پورے معاملے میں ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست سنا نہیں، براہ راست ان پہ جرا بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے امکان شاید نہیں ہے کہ وہ ان کو براہ راست اس کیس میں فیصلے کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ صرف آ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری بات شامل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ سکتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے، ایک مقررہ مدت کے لیے اپنا عہدہ چھوڑے تاکہ آزادانہ تحقیقات اور شفاف تحقیقات ہو سکے اس پورے معاملے میں۔ یہ بھی ایک رائے شامل ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں جن وکلا سے ہم نے بات کی ہے وہ پاکستان کے بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور مشہور اور موسٹ ایکسپیرینس لائرز ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا اندازہ یہ ہے کہ براہ راست وزیر اعظم جناب نواز شریف اس فیصلے سے متاثر ہوں۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے نزدیک شاید اس کا امکان قدرے کم ہے۔ وہ آرٹیکل 184(3) کے ماتحت، جس کے ماتحت یہ پروسیڈنگ جاری ہیں، ان کے اندر ان کا اختیار کس حد تک موجود ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ عدالت کرنا کیا چاہتی ہے، وہ اس پروسیڈنگ کے اندر کیا نتیجہ نکالنا چاہتی ہے۔ کیا وہ کسی کو مجرم ثابت کرنا چاہتی ہے، کیا اس کی کوئی سزا تجویز کرنا چاہتی ہے؟ تو پھر تو یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک عام مقدمہ جب چلتا ہے تو کسی فوجداری عدالت میں تو ایک الزام لگایا جاتا ہے، اس الزام کی بنیاد کے اوپر کوئی چارج شیٹ لگتی ہے، اس چارج شیٹ کے جواب میں ملزم کو اپنا ڈیفنس پیش کرنا ہوتا ہے، اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ اس چارج کے حمایت میں اپنی ایویڈنس پیش کرتا ہے۔ یہاں تو کوئی چارج وار نہیں ہے، یہ تو ایک کسی نے بیان دے دیا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ شروع ہو گیا۔ اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی ٹرائل کورٹ میں نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اس آخر وہ جج جو ہیں کیا وہ آخری فیصلہ کر دیں گی؟ اس کی اپیل کہاں کرے گا ملزم جس کے اوپر یہ ساری بات ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انویسٹیگیٹو کمیشن کی مدد لینی پڑے گی، ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنانی پڑے گی جس کو وہ بے شک میعاد اس کی کر دیں کہ آپ نے 1 مہینے 2 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے یا رپورٹ دینی ہے، لیکن اس کو اختیارات دیں کہ وہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہماری باقی ایجنسیز ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک میں، ان کی مدد لے کے تو یہ جو سچ ہیں، دستاویزات کا اصل ہونا، جھوٹ ہونا، اس تک پہنچ کے ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ سپریم کورٹ کو دیں، پھر سپریم کورٹ فیصلہ کر سکے گا کہ ہاں یہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ سیدھی سادھی پٹیشنوں کو ریجیکٹ کر دے، ڈسمس کر دے، ایک تو آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جیسے ڈول نیشنلٹی والا کیس تھا اس میں پیور اینڈ سمپل اس کو الاؤ کر دے اور کہہ دے کہ فلاں فلاں ڈسکوالیفائڈ ہے اور کرمنل کیس بعد میں چلے گا۔ تو یہ تو 2 ایکسٹریم میں آپشنز ہیں۔ اب بیچ کے جو آپشنز ہیں وہ یہ آپشن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کمیشن اپوائنٹ کر دے، اور کمیشن نیچرلی ٹرائل کورٹ نہیں ہوگا لیکن فیکٹ فائنڈنگ اس کے پاس
آ جائے گی اور وہ پھر فیکٹ فائنڈنگ میں ایک رپورٹ دے گی اور رپورٹ کے بعد معاملہ پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ سے آ جائے گا. یہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن ہے بیسیکلی، اور ایک انویسٹیگیشن میں میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کورٹ کوئی نہ کوئی آرڈر یہ کر سکتی ہے کہ اس کو کوئی لوور کورٹ انویسٹیگیٹ کرے، فائنلائز کرے، ایویڈنس ریکارڈ کرے، وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بعض چیزوں میں بڑی لیمیٹڈ ہے، بعض میں بڑی ایگزاسٹو ہے. اب جہاں یہ تو بالکل ایک اوریجنل سائٹ کی جورسڈکشن کے اوپر چلے ہیں جس میں کہ بڑی لیمیٹڈ سکوپ ہے. ایک ٹرائل جو قسم کا اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عدالت ٹرائل بھی کر سکتی ہے 184(3) میں سپریم کورٹ آف پاکستان، تو ٹرائل تو نہیں کر سکتی عدالت. اگر کوئی شبہات ہوں یا عدالت کو ہوں تو ریفر کرنا پڑے گا فائنلی عدالت کو اس معاملے کو، یا کمیشن اپوائنٹ کرنا پڑے گا، یا جو آئینی طریقہ ہے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کا وہ غالباً اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ جائیں. آئین کہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی ممبر کے خلاف اگر کوئی بات آپ کے پاس ہے، کوئی ثبوت ہے، تو آپ جائیں الیکشن کمیشن میں. اسپیکر نے نہیں بھی ریفرنس کیا تو الیکشن کمیشن، اس کے بعد پھر آپ عدالتوں میں آ سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ صالح ہے کہ نہیں ہے، امین ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ٹرائل ہونا چاہیے، اس کے لیے پراپر اس کو موقع ملنا چاہیے. ایسے اس کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں آپ کر سکتے کہ آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی آ جائیں اور سپریم کورٹ سے کہیں جی کہ آپ اس بات پہ ٹھپا لگا دیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے ٹھپا لگائے گی. مجھے یقین ہے دونوں صورتوں میں شاید یہ ایکسٹریم فیصلہ ہوگا کہ ڈسکوالیفیکیشن والی بات یا بالکل کچھ نہ کیا جائے. ایک درمیانی راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کیونکہ پہلا ہی کورٹ ہے اس جو ڈسپیوٹ کے اندر، تو وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیں گے کہ حتمی زیرو سم گیم کے طور پہ ہو کہ ایک فریق مکمل طور پہ کامیابی کا اعلان کرے اور دوسرا مکمل ناکامی کا، کیونکہ یہ اس نیچر کا کیس نہیں ہے. یہ ایک کیس ہے بیسکلی ریاستی جو ادارے ہیں ان کی انیبلٹی کا، کہ عمران خان صاحب کی بنیادی شکایت یہی ہے کہ میں یہ پٹیشن اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. اگر سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ سینکشن کر دے گا اس پروپوزیشن کو کہ جی جہاں بھی آپ سمجھیں کہ کوئی ریاستی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے آپ ہمارے پاس لے آئیے، ہم ڈائریکٹ فیصلہ کر دیں گے. تو مجھے بڑا سرپرائز ہوگا کہ اگر اس پروپوزیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس قسم کے کیس میں ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب تک جو ڈاکومنٹس آئے ہیں، جو چیزیں دستاویز آئی ہیں، اس سے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہم اس کیس کو خارج کرتے ہیں. دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نتیجے پر پہنچے ہیں، اگرچہ ہمیں آف شور کمپنی اور لانڈرنگ کی بات تو ثابت نہیں ہو سکی، لیکن فلیٹس کی بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی بنا پر الیکشن کمیشن بھی ایکشن لے سکتا ہے. اس کی وہ حدود بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کس معاملے پہ الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتا ہے. وہ پارلیمنٹ بھی ایکشن لے سکتی ہے، اس کی حدود بھی سپریم کورٹ مقرر کر سکتی ہے. تیسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کر دے فیصلہ، جیسے کہ انہوں نے بہت سارے پہلے مقدمات میں بھی کیا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں اب تک ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ ہمیں یہ اور کسی ادارے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز چھپائی گئی ہے جہاں میں ان کی ضرورت تھی کہ وہاں پہ کاغذات نہیں پیش کیے گئے، تو وہ پھر خود انہیں کوئی نہ کوئی سزا دے دیں. یہ ہیں پاکستان کے نامی گرامی وکلاء جنہوں نے اپنی ساری زندگی عدالتوں میں گزاری ہے، جو کہ قانون کو، آئین کو شاید بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ایک ان کا اپنی اسٹینڈنگ ہے پروفیشن میں. ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کل کے فیصلے کے نتیجے میں گھر بھیجے جا سکتے ہیں، یہ چوٹی کے وکلاء ان کی رائے، ان کی ماہرین آئین و قانون، ان کی رائے میں شاید ایسا ہونے نہیں جا رہا. تو کل کی سب سے بڑی خبر جو کہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا. یہ آئین ماہرین و قانون اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ابھی جن کی آراء ابھی آپ نے سنی ہے. یہ نہ ان کی حتمی رائے ہے، نہ ہی اس کی بنیاد پر ہم کسی فیصلے کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال آراء ہے، کلیدی قومی معاملہ ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے. یہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ تو بہرحال
کل آنا ہے اس کا انتظار ہے، اور مختلف فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان دے سکتی ہے، اس پر بھی نگاہ ڈالیں گے۔ لیکن اگر بینچ کی جو اس سماعت کے دوران ریمارکس کی کوئی اہمیت ہے، اس سے تو دونوں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، پی ٹی آئی بھی سوچ سکتی ہے اور پی ایم ایل این بھی سوچ سکتی ہے کہ ہمارے حق میں بھی فیصلہ آئے گا۔ بینچ کی جانب سے کوئی کسی قسم کا کوئی اشارہ سامنے نہیں آیا۔ ان تمام امور کا احاطہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا پاکستان کے ماہرین آئین و قانون کیا کہتے ہیں، ان کے خیال میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے، وہ آپ نے سنا، لیکن فیصلہ وہ نہیں ہوگا جو کہ یہ ماہرین کہہ رہے ہیں۔ کئی آپشنز ہیں جس میں سے ایک فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بڑا ایک سروے کیا، اور جو ٹاپ لائرز ہیں اور جس میں ایکس ججز بھی ہیں، ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا کیا فیصلے ہیں جو کہ آ سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں۔ آئیے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پہلا یہ آپشن استعمال کر سکتا ہے کہ ناکافی شواہد پر تمام درخواستیں خارج کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے تمام پٹیشن جو ہیں وہ ڈسمس کر سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی کہ جناب سراج الحق، جناب شیخ رشید اور جناب عمران خان کی پٹیشن ڈسمس ہو جائیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اور آپشن کر سکتا ہے، وہ یہ کہ ان تمام الزامات کا بھرپور جائزہ لینے کے لیے ایک با اختیار کمیشن بنا سکتا ہے، اور اس کمیشن کو پابند کر سکتا ہے دوسرے قومی اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کے لیے کام کرے، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے۔ یہ بھی کہا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس معاملے میں کلین چٹ مل جائے، مگر ان کے اہل خانہ اس معاملے میں گرفت میں آئے، خاص طور پہ ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان شاید کوئی رائے دے سکتا ہو۔ یہ ایک آپشن ہے جو کہ سامنے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے کل کے فیصلے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے آئین کی شیخ 62 کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں، اس لیے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو آپشنز اویلیبل ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آپشن اس میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پھر یہ کہے کہ اس وقت کیونکہ الزامات اتنے آ گئے ہیں، معاملات اتنے خراب ہیں، وزیر اعظم عہدہ چھوڑیں اور 90 دن کے اندر دوسرے الیکشن کرائیں، اور قوم کے پاس جائیں کہ تمام بیک گراؤنڈ کے باوجود کیا اب بھی وہ انہیں ووٹ دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ درخواست گزاروں کو کہے کہ یہ تمام معاملات تحقیقات طلب ہیں، اس کے لیے نیب اور ایف آئی اے سے رجوع کیا جائے، اور نیب اور ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ ان درخواستوں پر بھرپور تحقیقات کی جائے اور آزاد تحقیقات کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ یہ تمام معاملات کسی ٹرائل کورٹ پہ چلانے کے لیے ہیں، جہاں پر الزامات کو سامنے رکھا جائے، اور پھر ماتحت عدالت سے کہا جائے کہ ان معاملات کی ٹرائل کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت اہم معاملہ ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسے 20 سال یاد رکھا جائے گا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان تمام کے حوالے سے رہنما اصول وضع کیے جائیں، اور پاکستان میں اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ آف شور اکاؤنٹس ہونا، ان کو مینیج کرنا، اور پھر اس حوالے سے پاکستانی جس انداز سے کام کرتے ہیں، اور پھر سیاستدانوں کو بھی اس معاملے میں پابند کر دیا جائے، اور پھر سیاستدانوں کے غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے یا ان کی اولادوں کے غیر ملکی بزنسز کے حوالے سے کوئی رہنما اصول سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں اس کا بھی تعین کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس پوری سماعت کے دوران جو کہ 2 مہینے سے زیادہ عرصے تک چلتی رہی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ججز نے ریمارکس ضرور دیے، اور ان ریمارکس کے ذریعے میں دونوں فریقین نے اندازہ ضرور لگایا کہ شاید فیصلہ بھی ان کے حق میں آئے گا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل یہ ریمارکس سوالات حقائق کو نکالنے کے لیے بینچ نے پیش کیے تھے۔ ان ریمارکس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، بڑے دلچسپ ریمارکس رہے اس پوری سماعت کے دوران۔ مثال کے طور پہ بینچ کے سربراہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے فریقین کے دلائل اور جواب الجواب مکمل ہونے کے بعد یہ ریمارک دیے تھے کہ پاناما کیس کا کوئی شارٹ آرڈر نہیں آئے گا، تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا، کیس کے تمام ضابطوں کو دیکھا جائے گا، فیصلہ مناسب وقت پر آئے گا، اور ایسا ہوگا کہ 20 سال کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ قانون کے عین مطابق ہے۔ 4 جنوری کو پہلی سماعت ہوئی تھی، اور اس موقع پہ روسٹرم پہ جناب عمران خان نے اپوزیشن کا الزام انہوں نے بیان کیا تھا، اور یہ کہا تھا، اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ انکوائری کر کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارک دیے تھے کہ نیلسن اور نیسکال کی آف شور کمپنی کی 2006 سے پہلے کی ملکیت تھی، یہ تحریک انصاف کو ثابت کرنا ہوگا۔
کہ یہ ملکیت نیلسن اور نیسکول کی 2006 سے پہلے کی ملکیت کس کی تھی، یہ تحریک انصاف شامل کرے۔ لیکن اس سماعت کے دوران جو بہت اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں اس میں بار بار معزز جج صاحبان فریقین کو کہتے رہے کہ ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ۔ جسٹس شیخ ازمل سعید نے کہا کہ ثبوت پیش کریں، دنیا کی کسی عدالت نے پاناما لیکس کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ ثبوت کرے کہ پیش کرے کہ 1993 میں نیسکول کمپنی حسین نواز کی ملکیت تھی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے مطالبہ کیا کہ ثبوت پیش کرے نیلسن اور نیسکول 2006 سے پہلے شریف فیملی کی ملکیت تھی۔ جسٹس شیخ ازمل سعید نے کہا ثبوت پیش کرے شریف خاندان کے کاروبار سے مفادات کا ٹکراؤ ہوا۔ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ ثبوت پیش کرے کہ قطری شہزادے کا خط خود ساختہ ہے۔ 24 جنوری کو لارجر بینچ نے جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس شیخ سعید عظمت نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنے موکل کو جتنا نقصان پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، ایک ہی بات بار بار نہ دہرائیں۔ اس موقع پہ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے جماعت اسلامی کے وکیل نے کیس کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نہ صرف وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے خلاف شواہد کا استفسار کیا بلکہ جسٹس شیخ ازمل سعید نے حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے یہ استفسار کیا کہ کیا 12 ملین درہم کی رقم کیا اونٹوں کی پیٹھ پر لاد کر قطری خاندان کو منتقل کی گئی تھی؟ گلف سٹیل 33 ملین درہم میں فروخت ہوئی اور واجبات 36 ملین درہم تھے۔ سوال تو یہ ہے کہ 3 ملین درہم کے واجبات کہاں سے ادا ہوئے؟ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارک دیے کہ لنڈن فلیٹس کے حوالے سے شریف خاندان کے بیانات میں تضاد ہے۔ دادا دنیا میں نہیں، بچے کما نہیں رہے، کلثوم نواز گھریلو خاتون ہیں، ایسے میں ایک ہی شخص بچتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ماضی کے مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ارسلان افتخار کیس میں قرار دیا جا چکا ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتی۔ عدالت نے بھی یہ قرار دیا تھا کہ انکوائری کرنا سپریم کورٹ کے بجائے تحقیقاتی اداروں کا کام ہے۔ اس پر جسٹس شیخ ازمل سعید نے ریمارکس دیے کہ راجہ صاحب آپ ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہے ہیں، تمام ریکارڈ کہاں ہے؟ پہلے دن سے یہ ریکارڈ غائب ہے، دستاویزات ہیں تو دکھائیں۔ یہ تمام ریمارکس ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران سامنے آتے رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لگائے، لیکن سپریم کورٹ نے بہت بیلنسڈ انداز میں اس کیس کو چلایا ہے اور بہت ہی بھرپور سماعت ہوئی ہے، تاریخ کی سماعت ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ فیصلہ کیا ہے اس کے لیے آپ انتظار کریں مزید 15.5 گھنٹے وقفہ۔ اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ذکر ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ جائے، بہت سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ پاکستان کی کاروباری، تجارتی معاملات، ایڈمنسٹریٹو معاملات، حکومت کے کلیدی فیصلے سب منتظر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے، اور مگر اس فیصلے کے نہ آنے سے سب سے زیادہ منفی اثرات جو ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ پہ ہوئے ہیں، جہاں پر دسیوں اربوں روپے کا سرمایہ ڈوب چکا ہے، سینکڑوں اربوں روپے کا سرمایہ مزید ڈوب سکتا ہے اگر یہ نیگیٹو فیصلہ آتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آج اسٹاک مارکیٹ کو ایسا لگا کہ شاید حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں آئے بلکہ مثبت فیصلہ ہے، جس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایک موقع پہ 1400 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹاک مارکیٹ میں تلاطم کا ذکر تھوڑا سا آگے چل کے کرتے ہیں، مگر کل کا فیصلہ بہت اہم ثابت ہوگا کیریئر کے لیے، اور وہ ہے کیریئر جناب نعیم بخاری کا، جن کی پہچان پاکستانیوں کے لیے ایک ممتاز اور معروف ٹیلی ویژن ہوسٹ کی ہے۔ وہ بہت ہی پہچانے ہوئے، جانے ہوئے اور بہت ہی مانے ہوئے ٹیلی ویژن ہوسٹ ضرور ہیں، لیکن وکیل کی حیثیت سے عام پاکستانی نہیں جانتا کہ وہ ایک چوٹی کے وکیل بھی ہیں۔ لیکن جناب نعیم بخاری کی شہرت کل آسمان کو چھو سکتی ہے کہ کل اگر وہ یہ کیس جیت جاتے ہیں، یعنی کہ وہ فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ پلیڈ جناب نعیم بخاری کرتے رہے ہیں۔ نعیم بخاری کے حوالے سے بات اہم ہے کہ اس معاملے میں ان کو وکیل جناب عمران خان نے اس وقت نامزد کیا تھا جب ان کی پارٹی کے انتہائی اہم رکن، سینئر رہنما اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ اور اس کیس میں ان کے وکیل جناب حامد خان کو اس معاملے سے دستبردار کر دیا گیا تھا، یا انہوں نے خود دستبرداری اختیار کی تھی۔ یہ ایک جھٹکا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کیس کے لیے، عمران خان کے کیس کے لیے۔ اس موقع پہ جناب نعیم بخاری کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور شروع میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ تو اسٹیپنی وکیل ہیں، یعنی کہ ایک ایکسس وکیل ہیں۔ دراصل کیس تو یہ جناب حامد خان کا تھا۔ اسی حوالے سے گو کہ وہ میڈیا سے انہوں نے کم بات کی، لیکن ایک موقع پہ ان کا یہ ریمارک بڑا دلچسپ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کیس ہار بھی گئے تو کیس وکیل نہیں ہارتا، کیس تو دراصل موکل ہارتا ہے۔
فیصلہ ہونا ہے, اس کا وکیل سے کوئی تعلق نہیں بھائی. وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے, موکل ہارتے ہیں. وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے, موکل ہارتے ہیں. جناب نعیم بخاری ہے وہ شخصیت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس تاریخی کیس میں وکیل تھے. دوسری جانب جناب شیخ رشید جو کہ اس معاملے میں پٹیشنر تھے, انہوں نے اپنا کیس لڑا. اور جناب سراج الحق کے جماعت اسلامی کے وکیل جو تھے, ان کے بارے میں جج صاحبان کے ریمارک آپ نے دیکھے, ان کی کارکردگی کسی صورت سے بھی متاثر کن نہیں تھی. گویا کہ سارا معاملہ ہے نعیم بخاری کے لیے کہ کیا وہ یہ تاریخی کیس جیت سکتے ہیں, جہاں پر ان کا مقابلہ پاکستان کے چوٹی کے وکلاء میں سے ہے. اس وقت پاکستان کے جو نمبر 1 لائرز ہیں وہ آئین اور قانون کے حوالے سے جو ان کی پہچان ہے وہ ان کے سامنے تھے. مثال کے طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے وکیل تھے جناب مخدوم علی خان, جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس جناب فضل غنی کے صاحبزادے ہیں. ماہر قانون جناب شریف الدین پیرزادہ کے اسسٹنٹ رہ چکے ہیں. برطانوی لا یونیورسٹیز اور کالجز میں قانون کے استاد رہے ہیں. لندن میں وہ عالمی ثالثی عدالت کے رکن رہ چکے ہیں. پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. یقینی طور پہ ان کا ایک بہت بڑا اسٹیچر ہے. جناب مخدوم علی خان کا اگر کیس ہارتے ہیں تو ان کے لیے, ان کے کیریئر کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا جھٹکا بھی ہوگا. اسی کے علاوہ انہی کے ساتھ جناب سلمان اکرم راجہ وکیل تھے. وہ وکیل تھے جناب حسین نواز اور حسن نواز کے. جناب سلمان اکرم راجہ کی بھی سٹینڈنگ ایک بہت ہی چوٹی کی سٹینڈنگ ہے. انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے لا گریجویٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ وہ لمس اور گورنمنٹ کالج لاہور کے یونیورسٹی میں پنجاب میں قانون کے استاد رہ چکے ہیں. اور پاکستان کے چوٹی کے قانون اور آئین کے ماہر کی حیثیت سے جناب سلمان اکرم راجہ کی پہچان ہے. جناب شاہد حامد ریپرزینٹ کر رہے تھے محترمہ مریم نواز شریف کو. جناب شاہد حامد بھی پنجاب کے سابق گورنر تو رہ چکے ہیں, لیکن لائر کی حیثیت سے, قانون داں کی حیثیت سے ان کا ایک چوٹی کا مقام ہے. وہ پاکستان کے سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں اور موجودہ وزیر قانون جناب زاہد حامد کے بھائی بھی ہیں. گویا جناب نعیم بخاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا, لیکن اگر وہ یہ کیس جیتتے ہیں تو اس سے بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ کیس بھی شاید اتنا مشکل نہیں تھا, یا کہ جناب مخدوم علی خان, جناب سلمان اکرم راجہ, جناب شاہد حامد تینوں مل کے عدالت کو متاثر نہیں کر سکے. اور جناب نعیم بخاری کے دلائل اتنے بھرپور اور وزنی تھے کہ عدالت نے ان کی دلیل کو مانا, ان کے دلائل کو مانا اور یہ تاریخی فیصلہ دیا. جناب نعیم بخاری کے لیے کل کا دن بہت ہی کلیدی اہمیت کا دن ہو سکتا ہے. وقفہ اور اس کے بعد فیصلے کے اثرات پاکستان کے کاروبار پہ, پاکستان کی صنعتوں پہ, پاکستان کے پورے معاشی آؤٹ لک پر جو ہو رہے ہیں اور جو کل کے فیصلے کے بعد ہوں گے, اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاناما کیس کا سب سے زیادہ اگر انتظار ہے, گو کہ پوری قوم کو انتظار ہے, وہ پاکستان کے کاروباری, صنعتی اور تجارتی حلقے ہیں. پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ سانس روک کے بیٹھ گیا ہے کاروبار. اور پچھلے 6 ہفتوں کے دوران جب پاناما کیس کا فیصلہ 23 اپریل سے جب محفوظ کیا گیا, اس وقت سے اب تک اس کے اثرات نمایاں ہوئے. اور سب سے زیادہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, جس کا انڈیکس 2430 پوائنٹ گر چکا ہے اس انسرٹینٹی کی وجہ سے. تقریباً 2500 پوائنٹس لوز کیے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, جو کہ ایشیا کا سب سے برائٹ اسٹاک ایکسچینج سمجھا جاتا تھا. اس کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس سسپینس کی وجہ سے. مگر آج اس سلسلے میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے. اس پہ عام طور پہ تاثر یہ تھا, خیال یہ تھا کہ شاید کوئی نیگیٹو فیصلہ آنے والا ہے. آج صبح بھی ایسا لگا کہ کوئی نیگیٹو فیصلہ آنے والا ہے, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بہت بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی. جب ایک موقع پہ 800 پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس گر گیا, لیکن اچانک پھر ایسا لگا کہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. ایسا لگا کہ کانفیڈنس سے مارکیٹ کا ریسٹور ہوا, اور شاید یہ تاثر ہوا کہ نہیں, فیصلہ منفی حکومت کے لیے نہیں آنے والا, بہتر فیصلہ آنے والا ہے. اور اس کے بعد صورتحال بہتر ہوتی گئی اور ٹریڈنگ کے اختتام پر 729 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا. گویا کہ کل ملا کے 1529 پوائنٹ کا آج بھوچال تھا جو دیکھنے میں آیا. 1529 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کی اس پوری سطح پر. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 47,603 پوائنٹ پہ بند ہوا ہے. اور خیال یہی ہے کہ کل اگر حکومت پازیٹیو فیصلہ کل آ جاتا ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بہت بڑی ریلی دیکھنے میں آئے گی. آج کی پوری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد سہیل. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. یہ آج ہوا کیا ہے؟ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. 800 پوائنٹ مارکیٹ کا گرنا, پھر 750 پوائنٹ مارکیٹ کا بڑھ جانا. اچانک یہ کانفیڈنس کہاں سے مارکیٹ میں آ گیا تھا؟
آج اسٹاک مارکیٹ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ دن تھا. صبح مارکیٹ کھلتے ہی ایک شدید گراوٹ دیکھنے میں آئی کیونکہ لوگوں کا خدشہ یہ تھا کہ فیصلے کا دن قریب آ گیا ہے. اس لیے بالخصوص جو انڈیویجول سرمایہ کار تھے انہوں نے مارکیٹ میں سیلنگ شروع کی, جس کی وجہ سے مارکیٹ ایک پوائنٹ پہ 850 پوائنٹ گر گئی تھی. البتہ جب یہ پرائزز بہت اٹریکٹیو ہو گئیں تو جو لوکل میوچل فنڈ اور لوکل بینکس ہیں جن کے پاس بے حد کیش لیکوڈیٹی ہے, انہوں نے اس کو اپارچونٹی جانا اور بہت ٹھیک ٹھاک خریداری کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکیٹ جو کھلتے ہی 800 پوائنٹ نیچے تھی وہ کوئی 700-800 پوائنٹ اوپر جا کے بند ہوئی. تو یہ ایک ون آف دی موسٹ والیٹائل سیشن تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری میں. مگر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوکل سرمایہ کار ہیں بالخصوص بینکس اور میوچل فنڈ, ان کے پاس پیسوں کی اویلیبلٹی تھی, جس کی وجہ سے آج کی جو گراوٹ تھی صبح کی وہ اینڈ تک پوری نہ صرف ریکور ہو گئی بلکہ کوئی 2% کا انڈیکس میں اضافہ بھی ہوا. لیکن سہیل صاحب کیوں یہ لگتا رہا تھرو آؤٹ یہ پچھلے 23 فروری سے اب تک کہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی نیگیٹو فیصلہ آنے والا ہے؟ کیوں ایک پرسیپشن اس طرح کا مارکیٹ میں تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی گراوٹ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے دیکھی ہے؟ لیکن سرمایہ کاروں کے لیے انسرٹنٹی سے بری کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے کہ فیصلہ کیا آئے گا یا فیصلہ کیا نہیں آئے گا. مگر ایک چیز تو طے ہے کہ جو 2 ماہ سے انسرٹنٹی تھی یا غیر یقینی کی فضا تھی, وہ سرمایہ کاروں نے دیکھا کہ وہ اب کچھ گھنٹوں میں یا ایک عدد دن میں ختم ہونے والی ہے. اور یہی چیز دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کہیں جنگ ہونے والی ہوتی ہے جس کے اثرات بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں, تو اس صورتحال میں بھی جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے جو مارکیٹس ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہی دیکھنے میں آیا کہ چونکہ انسرٹنٹی ختم ہو رہی ہے تو انویسٹر نے جو سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے انہوں نے کچھ سرمایہ کاری کرنی شروع کی ہے, کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال جو انویسٹرز کے لیے ہے وہ زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے. اور اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ غیر یقینی کی فضا ختم ہو جائے گی. لیکن سہیل صاحب یہ بتائیے کل کیا ہوگا؟ کل 2 بجے کے بعد جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو اگر حکومت مخالف فیصلہ آتا ہے, حکومت کو کوئی ذکر پہنچتی ہے تو کیا ہوگا؟ اور اگر حکومت کو کوئی ذکر نہیں پہنچتی, کوئی قابل ذکر حکومت کو نقصان نہیں ہوتا, وزیر اعظم کو نقصان نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوگا مارکیٹ میں؟ دیکھیں اثرات تو فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ ہے اور جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں ججز حضرات نے اپنے ورڈکٹ میں وہ کیا ہیں. مگر سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ہوں یا دنیا بھر میں ہوں ان کو سیاسی استحکام, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر فیصلے سے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی تو سرمایہ کار دیکھیں گے کہ جو معاشی استحکام آیا ہے, اکانومک ریکوری ہوئی ہے, وہ جاری رہے گی. تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ نے جو پچھلے 2-2.5 ماہ میں کوئی 3000 پوائنٹ لوز کیے ہیں وہ پارشلی ریکور کر لے. اور اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے پروٹیسٹ کی یا ایجیٹیشن کی سیاست شروع ہو جاتی ہے اور غیر یقینی کی فضا دیکھی جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ دوبارہ تھوڑا سا پریشر آ جائے. بہت بہت شکریہ محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے. کل آئے گا 2 بجے فیصلہ, ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اپنی خصوصی نشریات کے ساتھ. لمحہ بلمحہ آپ کو یہ خبر دیں گے اور اس کے بعد جو انداز ہوگا اور جو اس کے اثرات ہوں گے وہ سب کچھ ہوگا ہماری خصوصی نشریات میں. کل میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.